बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज भी मैं एक बहुत अहम लाइफ स्किल लेके आया हूँ आपके सामने जो आपको बहुत काम आने वाली है, और वो है सलाम करना, सलाम करते रहना और इसकी अहमियत। तो आइए हमेशा की तरह मैं कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या फरमा रखा है और इसकी क्या अहमियत है, और एंड पे इस वीडियो के ये ज़िक्र होगा कि कैसे अपनी ज़िंदगियों में ये मामला दाखिल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह इनाम है, 6 नंबर चैप्टर है कुरान का, आयत नंबर 54 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पाक पर रहमत को लाज़िम कर लिया है कि जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र कर दिया है। एक ये कि जब भी कोई तुमसे मिलने आए तो अल्लाह ताला ने सिखाया कि उसको सलाम बोलो, सलाम कहो, और इसके अलावा ये बताया कि मैंने अपने ऊपर अपनी रहमत को लाज़िम कर लिया कि मैं बहुत रहमत करता रहूँगा, मेरे गुस्से पे मेरी रहमत गालिब रहेगी। फिर इस सिलसिले में आगे चलते हैं। सूरह हूद है, चैप्टर 11 आयत नंबर 69 है। फरमाया, और हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। मैं आयत लंबी है लेकिन इसमें आपसे सिर्फ ये पहला हिस्सा इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के थ्रू सिखाया कि फ़रिश्ते भी जब इब्राहीम को मिले तो उन्होंने सलाम कहा और इब्राहीम ने भी जवाब में सलाम कहा। सो ये इसमें सलाम करने की अहमियत का जिक्र है। फिर आगे सूरह निसा है, आयत नंबर 86। फरमाया, और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्ज़ों से दुआ दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अब ये बेसिकली इशारा है उस तरफ कि जब तुमको कोई अस्सलामु अलैकुम कहे यानी दुआ दे कि तुम पर सलामती हो, तो फरमाया कि उससे बेहतर जवाब दो, यानी आप क्या कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, या इवन और ऐड करके वबरकातुहू ऑल्सो। अब ये क्या मतलब है कि वालेकुम अस्सलाम का मतलब अल्लाह तुम पर भी सलामती दें, व रहमतुल्लाह और तुम पर अपनी रहमत अल्लाह ताला करें, वबरकातुहू और अपनी बरकतें तुम पर नाजिल करें। सो बेसिकली इस आयत में ये मैसेज है कि जब भी कोई तुम्हें सलाम कहे या कोई भी दुआ दे तो तुम उससे बढ़कर उसको जवाब दो दुआ में, या कम से कम उतना ही ज़रूर कहो। तो ये चीज़ इसलिए अहम थी बतानी कि आपने देखा तो होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा, बाज़ लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो वो जवाब में आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहते हैं या साथ बरकातु भी कहते हैं। वो इसी आयत की रोशनी में कहते हैं कि हमेशा दुआ का जवाब उससे बढ़कर दो। तो ये एहसान करना है बेसिकली, ये अल्लाह ताला ने सिखाया है। फिर सूरह यूनुस है, उसकी आयत नंबर 10 अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो उनमें उनकी नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ अस्सलामु अलैकुम होगी, और उनका आखिरी कौल ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द है और उसका शुक्र है। यह अहले जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग भी आपस में वहाँ एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज से दुआ दिया करेंगे। कैसी खूबसूरत बात है। यहाँ प्लीज़ एक चीज़ समझ लें, हम लोग रवायतन रस्मन सलाम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इन अल्फाज का मतलब समझ जाएं तो आपको समझ आएगी कि ये जो है किस कदर ज़बरदस्त दुआ है और विशेज़ हैं जो आप किसी के लिए करते हैं। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से, हादसात से बचे रहो। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, कैसी नेक नीयती और तमन्नाएं हैं औरों के लिए। फिर अस्सलाम वालेकुम के बाद वरहमतुल्लाह, और अल्लाह ताला की रहमत तुम पर नाज़िल होती रहे। तुम अगर कोई गलती ख़ता करते हो तो वो तुम्हें माफ़ करते रहें। कैसी खूबसूरत बात है, और आसानियाँ देते रहें, रहमत देते रहें। वह बरक़ात हो, और अल्लाह की तरफ से बरकतें तुम पर नाज़िल हो। बरकत क्या चीज़ है, इसकी इंग्लिश पता क्या है, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, कि तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़े पैसों में भी बरकत डल जाए। पैसे बेशक तुम्हारे पास थोड़े हैं, वक्त कम है, वसाइल कम है, फिर भी उनमें ऐसी बरकत डल जाए कि वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो जाएं और तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा फ़ायदे उठा सके थोड़े से भी। सो कितनी बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। सो जो लोग ये एक दूसरे को देते रहते हैं दुआएं, हमेशा आते जाते एक दूसरे को सलाम करते रहते हैं और ये दुआएं देते रहते हैं, आपका क्या ख्याल, अल्लाह ताला उन पे सब पे रहमत नहीं करेंगे, प्यार की नज़र से नहीं देखेंगे? आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं उनके लिए तो अल्लाह ताला नहीं सुनेंगे? सो जिन माशरों में ये आदत हो जाती है
کہ وہ بہت زیادہ سلام کی کثرت کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ سلامت رہتے ہیں۔ میری آنکھیں وہ معاشرے دیکھ چکی، اللہ آپ کو بھی دکھائیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث شریف ہے بڑی خوبصورت، فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوگے، اور فرمایا تم ایمان والے مومن نہیں ہو سکو گے جب تک تم میں آپس میں محبت نہ ہو جائے گی، اور فرمایا کیا میں تم کو نہ سکھاؤں ایسی چیز جو تمہارے اندر محبت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کہ نبی کیا پیار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں۔ انہوں نے سکھایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں، یعنی کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے تم میں آپس میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ فرمایا کثرت سے آپس میں سلام کیا کرو۔ کیسی خوبصورت بات ہے، یہ راز دے گئے جو زندگی کو، جو حیات کو، جو ہر چیز کو بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں۔ تو جب آپ سلام کریں گے اور پھیلائیں گے اس کو، اور آپس میں بہت زیادہ یہ دعائیں ایک دوسرے کو دیں گے، تو فرش اور فرمایا تم میں اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا کر دیں گے اور تمہارے درمیان رحمت پیدا کر دیں گے، حتیٰ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ ابو داؤد میں ایک حدیث شریف ہے بڑی زبردست۔ ہم لوگ تو دن میں جب ایک دفعہ ملتے ہیں کسی کو سلام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پورا دن پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث شریف ہے، فرمایا کہ جب تم دو مسلمان بھائی آپس میں ملو تو سلام کہو، اور جب چلتے ہوئے آپس میں تھوڑا سا بھی جدا ہو کسی درخت کے آنے کی وجہ سے، یا کوئی اور فرمایا دیوار حائل ہو جائے یا کوئی چیز کہ آپس میں چلتے ہوئے جدا ہونا ہو، پھر ساتھ ہی درخت گزرتے جب آپ مل جاتے ہیں تو فرمایا جب ملو جیسے ہی تب بھی سلام بولو۔ کیسی خوبصورت بات ہے، یعنی چند لمحوں کے لیے جدا ہوئے ہو، چند لمحوں کے بعد پھر ملے ہو، فرمایا پھر سلام کہو۔ اس قدر سلام کی عادت کی ترغیب دی ہے انہوں نے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑی دیر میں آفیسز میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، پھر ملتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم صرف ایک دفعہ دن میں بس صبح سلام کرتے ہیں۔ سو پلیز اس چیز کو عادت بنا لیں، جیسے ہی ملیں جب ملیں، چاہے چند لمحوں بعد بھی کسی کو ملیں۔ گھروں میں اسپیشلی میاں بیوی آپس میں ایسا کریں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئیں، کچن سے آگے پیچھے ہوئیں، پھر آئیں، سلام بولیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کے ریفرنس سے۔ جب یہ اتنا سلام بولتے رہیں گے نا، آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ، پیار ہو جائے گا، دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ایک تو کھانا کھلانے کو افضل اسلام کی روش فرمایا گیا ہے، دوسرا سلام کرنے کو بہت زیادہ پھر میں بتاؤں ترغیب دی گئی، اور یہاں تک فرمایا جس کو تم نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہے، ہاں پاکستان میں بالخصوص رواج ہے کہ ہم جب گزرتے ہوئے رستے میں کسی کو نہیں جانتے تو ہم کبھی بھی اس کی طرف نہ دیکھتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے نہیں، ہم چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے جو ترغیب ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں بھی جانتے کسی کو، گزرو آپس میں، ایک دوسرے کو سلام بول کے چلے جاؤ۔ جب ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نیک تمنا رکھے گا، سلامتی کی دعائیں کرتا رہے گا، جانے یا نہ جانے، وہ ساری امت پہ، ان سارے شہریوں پہ، اس ملک کے باسیوں پہ رحمت نہیں ہو جائے گی، بے شمار ہو جائے گی۔ سو پلیز اس چیز کو عادت بنانا ہے، یہ خیال رکھیں۔ پلیز میں آپ سے یہاں یہ شیئر کرتا جاؤں کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ کیوں کم ہے۔ عرب میں نے یہ بہت زیادہ عادت دیکھی ہے، ان لوگوں میں ہے۔ ہمارے ہاں شاید تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ واللہ عالم، میری آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے، آپ کی آبزرویشن اور وسیع ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال شیئر کرنے کا مقصد ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ہمارے ہاں سلام کا رواج اس لیے نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو انجانے کو بھی یا کسی کو بھی زیادہ سلام دعا کی تو وہ کوئی تقاضا کر دے گا، وہ آ جائے گا جی مجھے ادھار چاہیے، اور پھر نئی مصیبت گلے پڑ جائے گی، نہ دیں تب بھی مصیبت، دے دیں تب بھی مصیبت۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے، پھر آپ سے شیئر کروں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مجھ سے اچھا خیال ہو سکتا ہے، لیکن جس بھی طریقے سے اس کو اوور کم کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ اپنے نبی کی بات نہ مانیں، تو اگر بات ماننے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو اس کو سم ہاؤ ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ملحوظ خاطر ہمیشہ اپنے نبی کی بات کو رکھیں، چونکہ انہوں نے یہ پسند فرمایا اور انہوں نے اس کی ترغیب دی، تو ہم یہ کرتے رہیں گے، ہم سلام بولتے رہیں گے، ارسپیکٹیو اگر کوئی آ جاتا ہے پیسے مانگنے یا ادھار مانگنے، اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ ہر کوئی اپنے زمانے میں اپنی ڈائنامکس میں جانتا ہے کیسے کرنا ہے۔ سو اس کو کرتے رہیں، اس کو میں بھی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو بسم اللہ، وائی ناٹ، کیا برا ہے کسی کی ہیلپ کرنے میں، لیکن اگر نہیں ہے تو احسن طریقے سے معافی مانگی جا سکتی ہے کہ بھیا سوری یار نہیں کر سکتا میں، لیکن سلام کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، سلام کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے سلام کرنا چھوڑ دے جس کو قرضہ نہ ملے آپ سے،
لیکن آپ نے پھر بھی کرتے رہنا ہے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ زندگیاں امپروو ہوں گی، جو نفسیات ہیں وہ امپروو ہوں گی، سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ساروں کی، اور آہستہ آہستہ معاشرہ خیر کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر بخاری میں اللہ کے نبی نے بڑی زبردست آداب سکھائے ہیں سلام کرنے کے کہ کیسے کیا جائے۔ فرمایا جو چھوٹا ہے نا وہ بڑے کو سلام کرے، یعنی پہل کرے، اس کو چاہیے فوراً بڑے کو السلام علیکم بولے۔ پھر فرمایا گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، جو لوگ گزر رہے ہیں کہیں وہ بیٹھوں کو جہاں کہیں بھی ان کو سلام کریں، پہل وہ کریں۔ اور پھر فرمایا چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت کو سلام کرے۔ تو اللہ کے نبی نے ایون آداب سکھا دیے ہیں، سلام کرنے کے آداب کیا ہیں، کیسے کرنا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دیں۔ پھر بخاری میں یہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں بھی تھوڑے سے آداب کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سوار ہے، جو کسی سواری پہ جا رہا ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام بولے۔ کیا خوبصورت بات ہے یار، کیا اس میں اخلاقیات ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دی کہ جس کو سواری حاصل ہے، اس کو نعمت ہے، تو وہ اس کا شکرانہ ادا کرتا رہے، تکبر میں نہ جائے، عجز میں رہے۔ پیدل والے کو جس کے پاس سواری نہیں ہے اس سے پہل کر لے سلام کرنے میں۔ کیا زبردست عجز و انکساری ہے اس میں، کیا اخلاقیات ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ پھر فرمایا پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تو جو چل کے جا رہا ہے وہ کسی بیٹھے کو دیکھے تو اس کو سلام کر دے۔ یہ آداب ہیں جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں ہمیں، اللہ ہمیں توفیق دے دیں۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں ایک اور حدیث شریف ہے بخاری میں، صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو رستے میں جو بچے کھیلتے ہوئے ان کو ملتے تھے، اللہ کے نبی پہل کر کے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ ایک جگہ پہلے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، صحیح ہے، ترتیب بتا دی، لیکن اپنی زندگی میں کیا کیا، اپنی طرف سے، کیونکہ نبی ہے نا، ان کو میسج دینا تھا، لوگوں تک خیر کا، توحید کا ذکر پہنچانا تھا، سو وہ پیار دیا کرتے تھے بڑھ کر آگے، ارریسپیکٹیو کس کا فرض پہلے ہے، کس کا حق پہلے ہے، وہ خود پہل کر کے بچوں تک کو خود سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ شفقت ان تک چلی جائے، ان کے دلوں میں میرا پیار بیٹھے، تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو سن سکیں، مان سکیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک سکھایا کہ اگر غیر مسلم تم سے سلام کہیں تو تم اس کا جواب کیسے دو، اس کو بھی بغیر جواب کے رخصت مت کرو۔ اگر وہ السلام علیکم کہیں تمہیں تو تم بھی فرمایا وعلیکم کہو، وعلیکم تک، اور تم پر بھی اس یہاں تک جواب بتایا کہ بھلے ان پہ سلامتی تو مشکل ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اخلاقاً فرمایا کہ ان کو ایٹ لیسٹ وعلیکم ضرور بولو۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی سے سیکھنے کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ جی، جانے سے پہلے آپ کو ایک راز حیات دوں کہ اکثر میاں بیوی میں، جو کہ باقی زمانے میں سب سے زیادہ آپس میں قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو قریب رہنا ہوتا ہے اوروں کی نسبت، اور سب سے زیادہ ناچاکیاں بھی اسی وجہ سے ان میں ہوتی ہیں، کیونکہ دو برتن جب قریب ہوتے ہیں ان میں آواز آتی ہے۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، کہ اپنی بیوی سے، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے بہت زیادہ السلام علیکم کہتے رہیں، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے اللہ کے توسط سے، کہ اللہ سے یہ مانگیں گے کہ اللہ اس پہ سلامتی دیں، رحمت دیں، برکتیں دیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں ناچاکی کو کم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ سلام کی کثرت سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا زبردست نسخہ ہے جس کو بہت زمانے تک میں نہیں جانتا تھا، الحمدللہ اللہ نے عطا کر دی ہے، اللہ نے توفیق بھی دے دی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دیں تاکہ آپ کے گھر بڑے خوبصورت ہو جائیں انشاءاللہ۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ بہت خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔